जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। आ, ये स्ट्रीम एक्चुअली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरे साथ जो आज के मेहमान है वो हाफिज़ और ख़तीब और आलिम दीन हज़रत ताहिर नवाज़ साहब है। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना कीमती वक्त देकर स्ट्रीम में जुड़े। शुक्रिया जनाब। बिल्कुल जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं आपको बताता चलूं, सामीन मुहतरम, हाजरीन मजलिस, साहिल साहब, के जिस तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये महीने चलते हैं, इसको अंग्रेजी भी कहते हैं और ईस्वी भी कहते हैं। जी। तो ये एक सिलसिला चल रहा था, बड़े दुनिया का एक बेहतरीन निज़ाम चल रहा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तशरीफ़ लाए तो वो सारा इलाका बुत परस्तों का इलाका था। वहाँ जी। सहाबा किराम सब, आप अलैहिस्सलाम खुद एक बुत परस्त के घर में पैदा हुए और खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। ठीक है। जी। तो फिर जो फिर आपको इक़्तिदार में आने के लिए, अपने आप को फिर अलग शनाख्त बनाने के लिए आपने क्या किए, चीज़ों की इख्तलाफ करते, यहूदियों से इख्तलाफ करते कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये निज़ाम सूरज के साथ चल रहा है, तो आपने नवा पंगा लेके अपनी मशहूरी के लिए चाँद के साथ सिलसिला शुरू कर दिया। चाँद के साथ जो महीने चलते हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, इस तरह चलते हैं। और जी। ये ज़रूरत आपको क्यों पेश आई? इसलिए कि आपने कहा कि हमने यहूदियों की मुखालिफत करनी है, हर बात में यहूदियों की मुखालिफत करनी है। अब यहूदियों की मुखालिफत क्यों करनी है? जैसा कि हदीस शरीफ के अंदर आता है, बनु कुरैज़ा की जो जंग थी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? 900 नौजवानों को कत्ल किया। लोग कहते हैं कि जब मक्का फतह हुआ तो आपने आप माफ़ी का ऐलान किया कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसको भी माफ़ी, जो अपने घरों का दरवाज़ा बंद कर ले उसको भी माफ़ी। कहते हैं आप रहमतुल लिल आलमीन है। तो जी। बनु कुरैज़ा के लिए क्यों आप माफ़ी का ऐलान क्यों नहीं किया? इसमें एक सवाल पैदा होता है। मक्के बिल्कुल। वालों के लिए इसलिए आम माफ़ी का ऐलान किया था कि भूखे नंगे थे, उनके पास ज़मीनें नहीं थी, बागात नहीं थे, जानवर नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, वो सब रिश्तेदार थे सहाबा के और पैगम्बर के। और बनु कुरैज़ा रिश्तेदार नहीं थे। बनु कुरैज़ा के पास बहुत बड़े बागात थे, उनके पास माल था, उनके पास औरतें थी, उनको लोंडिया बनाया, बेचा। तो वहाँ पे आपकी रहमतुल लिल आलमीन किधर गई? हम मौजू से हट बिल्कुल। रहे हैं। हमारा मौजू ये है मुहर्रमुल हराम। जी। इस्लामी साल का महीना शुरू होता है मुहर्रमुल हराम से, और मुहर्रमुल बिल्कुल। हराम में इस्लाम के अंदर दो बड़े वाक़यात हुए। पहला वाक़या क्या हुआ इस्लाम के अंदर कि हज़रत उमर का कत्ल हुआ, और दूसरा वाक़या इमाम हुसैन का कत्ल हुआ। जी। वैसे मुहर्रम की फजीलत पहले से भी है, वो चलती आ रही है, लेकिन इस्लाम में ये दो अहम वाक़यात हुए। अब आते हैं हज़रत उमर कब कत्ल हुए। हज़रत उमर, आज की जो तारीख है ना, आज क्या तारीख है? 10 अगस्त 10 अगस्त 2021। 21। और आज आज इंग्लिश के लिहाज, अंग्रेजी के लिहाज से, और चांद के लिए, सूरज के लिहाज से, चांद के लिहाज से ये है यकम मुहर्रम। इस दिन उमर कत्ल हुए। उमर कौन थे? उमर के बारे में ये खूब पालिश वालिश लगा कर कहते हैं कि उमर वो इंसान थे जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कायम की, जिसने मैं क्या किया, इंसाफ कायम किया, वो किया। लेकिन इस्लाम के अंदर उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें मुसल्लत की, ज़बरदस्ती थोपी लोगों के ऊपर, लोगों के साथ जुल्म किया। हज़रत उमर का वाक़या फ़िज़ाइल अमाल के अंदर भी आता है, बुखारी। इस्लाम लाने का तरीक़ा क्या था? हज़रत उमर के जी। जब मशवरा बैठा कुफारी मक्का का कि रसूलुल्लाह को कौन कत्ल करेगा, ये हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं,
تو عمر دلیر بندے تھے، اس نے کہا میں قتل کروں گا، تو تیار ہو گئے. وہ تیار ہو گئے. جب وقت آتا گیا سوچتے گئے کہ یار اس کو قتل کر کے کیا ملے گے، 10-15 اونٹ مل جائیں گے، اس کے ساتھ مل جاؤ، بادشاہی حاصل کرو، لیڈری حاصل کرو. تو آپ نے سوچا، تو آپ نبی کے ساتھ مل گئے، اور آپ نے اسلام لانے کے لیے جو طریقہ فضائل اعمال میں حدیث کی ہر کتاب میں لکھا ہے، آپ گئے قتل کے ارادے سے. تو راستے میں ایک صحابی ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں محمد کو قتل کرنے. وہ کہتے ہیں اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ اسلام لا چکے ہیں. آپ بہن کے گھر گئے، ان کو مارا پیٹا. بہرحال لڑائی کرتے کرتے آپ نے کہا مجھے بھی سناؤ محمد کا کلام. تو سورہ طٰہٰ انہوں نے سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ اننی انا اللہ لا الہ. روایت کے اندر آتا ہے یہاں تک پہنچے. عمر نے کہا بس مجھے محمد کا کلمہ پڑھاؤ. جب محمد کے پاس عمر کو لے گئے، محمد ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے، بھائی عمر آ گیا یار، اسلام کا دشمن آ گیا. پریشان تو بڑے تھے. بار ہی گئے، عمر نے کہا بھائی مجھے کلمہ پڑھائی دو. کلمہ پڑھایا. پھر عمر نے کہا مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، آج کے بعد گھر میں نماز نہیں ہوگی. اس طرح کرتے کرتے بہت زیادہ واقعات ہیں حضرت عمر کے بارے میں. تبلیغی جماعت نے ایک واقعہ منسوب کیا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، صرف تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں نہیں آتا، کہ دریائے نیل کے اندر کیا ہوتا تھا، ہر سال وہ خشک ہو جاتا اور اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی ڈالتے، اس کے بعد وہ پانی چالو کرتا. یہ سلسلہ چلتا رہا. عمر خلیفہ بنے. عمر نے دریا کو خط لکھا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. تو کیا ہوا؟ وہ دریا ہمیشہ کے لیے چالو ہو گیا. ایک دفعہ مدینے کی زمین میں زلزلہ ہے کہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا کیا تجھ پہ انصاف نہیں ہو رہا؟ اس کو لات ماری. کہتے ہیں آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. اس طرح پالش ولش کر کے نا وہ ساری باتوں کو پیش کیا جاتا ہے. حضرت عمر اچھا، اس میں حافظ جی، اس میں ایک چیز، ایک قصہ یہ بھی سنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ 2 عمر تھے. تو محمد صاحب جو تھے انہوں نے دعا کی تھی کہ 2 میں سے کوئی ایک عمر جو ہے وہ اسلام قبول کر لے تو اسلام کا کافی یعنی بول بالا ہو جائے گا. ایسا بھی کچھ روایت آتی ہے کیا؟ ہاں، یہ پالش کرنے کی روایت آتی ہے. وہ یہ ہے، عمر 2 تھے، ایک کا نام عمر بن خطاب تھا، ایک کا نام عمر بن حشام تھا. عمر بن حشام ابو الحاکم کے نام سے مشہور تھا، جس کو بعد میں اسلام نے ابو جہل کا خطاب دیا. اس کا اچھا، اصل نام وہی ابو ابو جہل ہے. حشام تھا. عمر بن حشام اس کا نام تھا. ابو جی. الحاکم کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا. تو وہ اس کو کنیت تھی، اس سے وہ لوگ اس کو جانتے تھے، اور اسلام نے اس کو ابو جہل کا نام دیا. اور دوسرے عمر بن خطاب تھے. عمر بن خطاب تھے. جی جی ٹھیک تو ہے، آپ عمر بن کنٹینیو خطاب نے کریں. موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے محمد کو ماریں گے کہ 10-15-20 اونٹ مل جائے کہ اس کے ساتھ ملو، مار لوٹ کرو، مالی غنیمت حاصل کرو. اور یہ سلسلہ شروع کیا. مدینے میں آپ نے ہجرت بھی حضرت محمد کے ساتھ گئے. اور پھر دیکھیں جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے اپنی زمینیں ان کے لیے عادی کر دیں، ان کے لیے اپنی بیویاں دے دیں، جو مکے سے لوگ ہجرت کر کے گئے تھے. اور کیا ہوا اس کے بعد؟ جب رسول اللہ وفات کا وقت آتا ہے تو بخاری شریف، مسلم شریف، ہر حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ نے کاغذ مانگا، قلم مانگا. عمر نے اس کے خیال تھا کہ علی کو مل جائے، میرا داماد بھی ہو اور میرے برادری میں چچا زاد بھائی بھی ہے، اس کو مل جائے میرے بعد وراثت. عمر نے کہا نہیں، ہمارے لیے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کافی ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول اللہ خاموش ہو گئے. کیا کر سکتے تھے، موت کے قریب تھے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت اچھا، عمر رضی اس سے اللہ عنہ حافظ جی، اس سے تھوڑا ایک منٹ معذرت کے ساتھ آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں اس سے پہلے اگر تھوڑا ہم دیکھیں تو کافی جگہوں پر عمر کے کہنے پہ بہت سارے احکام جو ہے وہ نازل ہوئے تھے قرآن کی آیت، جیسا پردے کا مسئلہ ہے، سودا کو وہ جو یعنی قضائے حاجت کے لیے جاتی ہے سودا، تو وہاں اس کو آواز دیتے ہیں کہ میں تجھے پہچان لیا، اور بار بار محمد صاحب سے کہتے رہتے ہیں کہ پردے کا حکم لائیے. ایسی بھی باتیں ہیں نا، تو تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈالیے تاکہ جو ہمارے سامعین ہے، آڈینس ہے، ویورز ہے،
وہ ان کو وہ قصے کے بارے میں بھی پتہ چلے جو پردے کا احکام نازل ہوا ہے؟ 17 مقامات ہیں. محمد عمر سے ڈرتے تھے نا، عمر کی رائے کو شامل کرتے تھے. 17 مقامات پہ عمر کی رائے کو قرآن بنایا گیا. یا پردے کی جو آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، یہ ساری آیتیں ہیں کہ حضرت عمر کے کہنے پہ قرآن میں شامل کی گیا کہ اللہ نے بھی مجھے عمر کی، جو عمر نے کہا اللہ نے بھی کہا. اور اسی طرح عائشہ کی برات کا اعلان سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو یہ بھی عمر کے کہنے پہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو وہ رسول اللہ گئے، جنازہ پڑھانے کے تعلقات تھے. عمر نہیں چاہ رہا تھا، سب صحابہ چاہتے تھے لیکن عمر نہیں چاہ رہا تھا. آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ نے دیکھا عمر کا رنگ لال ہو گیا، غصہ آ گیا. تو آپ نے کہا مجھے جبریل وہی لے کے آ گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. صرف عمر کو خوش کرنے کے لیے آپ نے فوراً وہی بنا دی کہ ان میں سے جو بھی کوئی مر جائے آپ نے اس کی جنازہ نہیں پڑھنا، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، آپ نے اس کے لیے استغفار نہیں کرنا، آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کرنا. او استغفار تو درکنار، منہم مات ابدا ولا تقم ولا قبر، ان کے قبر پر بھی آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. عمر کو خوش کرنے کے وہی بنا دی فوراً آپ نے. تو 17 مقامات ہیں ایسا قرآن کے اندر جو عمر کی رائے قرآن میں شامل کی گئی ہے. جی ہاں، پھر آپ آگے بڑھ کے، ہاں، جو محمد صاحب کا جو آخری وقت تھا وہاں پہ انہوں نے ان کو جو وہ مانگ رہے تھے لکھنے کے لیے وہ بھی نہیں کرنے دیا. اس کے بعد پھر جی جب فوت ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائی پڑ جاتی ہے کہ دیکھو آپ علیہ السلام کو تدفین ہی بول گئے، دفن کرنے ہی بول گئے، آپس میں لڑ پڑے مہاجرین اور انصار، اور 2 گروپ بن گئے. پھر مہاجرین کے اندر بھی 2 گروپ بن گئے، ایک عمر ابو بکر صدیق کا، ایک علی کا رضی اللہ عنہ. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آپس میں پھر 2-3 دن کو حل نہیں نکل رہا. عمر نے کیا کیا، ایک دم ابو بکر کا ہاتھ اٹھایا، خلیفہ خلیفہ خلیفہ، بس لوگ چپ کر گئے. علی نے پھر بھی بیعت قبول نہیں کی. 6 ماہ بعد عمر اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کو زبردستی لا کے پکڑتے ہیں. جب آپ گئے، خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے ابو الاعلیٰ مودودی نے، آپ نے اس علی کے دروازے کو دھکا دیا گھر کے. فاطمہ پیچھے کھڑی تھی، اس کے اوپر لگا، دروازہ لگا. جب دروازہ لگا تو اسی دروازے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر بچہ بھی جائے گا، وہ بھی مر گیا، فاطمہ بھی مر گئی. اور فاطمہ نے کہا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھاؤ کہ اس کے اوپر عمر اور ابو بکر کی نظر نہ پڑے. یہ بات ان کے لیے تھی، لیکن آج ہمارے مولوی، ہمارے اسکالر حضرات پالش کر کے کہتے ہیں فاطمہ نے کہا کہ میرے جنازے پہ کسی مرد کا نگاہ نہ پڑے، اس لیے رات کو نکالو. رات کو اصل نکالنا عمر اور ابو بکر سے چھپانے کے لیے تھا، لیکن اس کو بھی غلط پیش کیا گیا. اور اس کے بعد دفنایا گیا. تو میرے دوستو یہ ساری کی ساری کہانیاں اس طرح آتی ہیں. ایک لونڈی کے بارے میں آتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، عمر نے اس کو کوڑے مارے. کیوں کہ تو آزاد عورتوں کی طرف پھرتی ہے، پورے کپڑے پہنتی ہے. اسلام کے اندر جو عورت ہے وہ لونڈی، وہ اس کا سطر مرد کے سطر، اس کا پردہ مرد کے پردے کے برابر ہوگا. مرد کا پردہ کیا ہے اسلام کے اندر؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک. باقی وہ آزاد عورت کی طرف پردہ نہیں کر سکتی، اس کو بھی آپ نے کوڑے مارے. تو اسی طرح میرے دوستو عمر رضی اللہ کے واقعات عجیب و غریب ہیں. عمر رضی اللہ عنہ اس کا کیا مطلب ہے پھر حافظ صاحب، جو آپ نے یہ کہا کہ لونڈیوں کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ سینہ بھی کھلا رکھ کے گھوم سکتی تھی کیا؟ ایسا کچھ ہے؟ وہ مردوں کی طرح اس کا مردوں کی طرح پردہ کرے گی. اگر مرد کا پردہ یہ ہے نا، اگر مرد کے پاس کپڑا نہ ہو تو ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپا لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی مرد کی. اسی طرح اگر لونڈی کے پاس کپڑا نہ ہو تو اتنے سطر سے لونڈی کی نماز ہو جائے گی. آزاد عورت کی نہیں ہوگی. آزاد عورت کے لیے پورے کپڑے پہننے پڑتے ہیں نماز کے لیے، یہ احکامات ہیں. اچھا. تو حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں
یہ چیزیں کافی ساری انہوں نے بنائی آپس میں. اور پھر کیا ہوں ہوتا ہے، اب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. رسول اللہ نے پوری زندگی تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، ایک دن ہوں پڑھائی ہے، 2 دن، 3 دن، اس کے بعد کتنی پڑھائی کسی کو نہیں پتا. پھر رسول اللہ کے دور میں تراویح کی نماز نہیں ہوئی، ابو بکر کے دور میں نہیں ہوئی. عمر نے اپنے روب جمانے کے لیے تراویح کی نماز شروع کر دی، مسلمانوں پہ مسلط کر دی. اور اس تراویح کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوا. اہل حدیث کہتے ہیں 8 رکعت نماز تراویح ہے، اور دیوبندی بریلوی کہتے ہیں 20 رکعت نماز تراویح ہے. اس کے اوپر ان کے مناظرے ہوتے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، بحث کی جاتی ہے، عوام کا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے ہوں اس ایک عمر آج کے تک یہ مسئلہ حل نہیں ناقص کر پائی فیصلے یہ کی لوگ. میں. ہاں جی بالکل بالکل. اور اس ہوں کے ساتھ 3 طلاقیں یہ بھی عمر نے نافذ کی. پہلے رسول اللہ کے دور میں 3 طلاقیں کوئی لیتا اس کو ایک شمار کیا جاتا. ابو بکر کے دور ایک میں کوئی مجلس ایک میں نا. طلاق دیا تھا، 3، ہاں اس کو ایک شمار. اور عمر نے کیا کیا، وہ 3 کے 3 کر دی. یہ حلالے کا پہلے قرآن میں بھی حلالہ موجود ہے، لیکن یہاں ہوں سے حلالے کو ایک فوقیت مل گئی. اور اس عمر کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے آج عورتوں کے طلاق ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حلالے ہوتے ہیں. مولوی علماء کرام وہ عزت لوٹتے ہیں عمر کے غلط فیصلے کی وجہ سے. اتنے انہوں نے غلط فیصلے کیے، غلط قدم اٹھائے حضرت عمر نے. تو ساری زندگی ان کا جو شہادت ہے وہ آج یک محرم الحرام کو ہے. ان کو کیوں قتل ہوں کیا گیا؟ ان کو قتل کیا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز. ہوں وہ حضرت عمر سے شکایت کرتا تھا کہ میرا مالک نہ جتنا کام کراتا ہے اتنے مجھے پیسے نہیں دیتا. تو حضرت عمر ہوں نے بجائے انصاف کے اس کے مالک کو سمجھانے کی بجائے آپ نے مغیرہ کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ صحیح کرتا ہے یار، صحیح کرتے ہیں تمہارے ساتھ. تو اس کے دل ہوں میں یہ آگ بڑکتی 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 کیا ہوا کہ یہ آگ بڑکتی بڑکتی اس نے آخر کار یکم محرم الحرام آج کے دن عمر کو قتل کر دیا، اس کو دنیا سے اس کا خاتمہ کر دیا. تو عمر ہوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے شیطان ڈرتا تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتا ہے. ایسی ایسی باتیں انہوں نے جوڑی ہیں. لیکن آج جو عمر کی قبر ہے، ابو بکر کی قبر ہے، رسول اللہ کی قبر ہے، آج سائنس کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتے. چلو نہ ہوں کھولیں، ایک کیمرے سے دکھا بھی نہیں سکتے، کیمرے سے دکھا بھی نہیں سکتے. اور یہ جس دن دنیا کے پاس ایسے حالات آ گئے دور سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اسلام خود بخود گڑم کھڈے کے اندر ختم ہو جائے. وہی آپ کو میں نے کہا تھا نا، اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے. جی اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ جی. نہیں تو یہ جو کیریکٹر تھا یہ بڑا عجیب کیریکٹر لگا حضرت عمر کا، کیونکہ ان کو کیا حق بنتا تھا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ اس کو چینج کر کے اپنے حساب سے وہ لوگوں پہ انہوں نے تھوپا ہے، رائج کیا ہے. کیونکہ خود محمد صاحب جو ہے تراویح کے بارے میں جب تین رات جب وہ مسجد میں نماز پڑھے اور صحابہ وہاں جڑ گئے، پہلے دن پڑھے وہاں جڑے لوگ، دوسرے دن پڑھے کافی لوگ آ گئے، تیسرے دن اور چوتھے دن کی شاید بات ہے، تیسرے یا چوتھے دن کہ آپ محمد صاحب جو ہے وہ مسجد میں آئے نہیں اور لوگ انتظار کرتے رہے. اس کے بعد پھر محمد صاحب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہیں ہو جائے تراویح کی نماز. یعنی محمد صاحب کیونکہ تراویح کی نماز ایسے بھی لوگوں پہ بھاری پڑتی ہے، 20 رکعت 8 رکعت اور بالکل ایک ڈیڑھ گھنٹے کی جو نماز ہوتی ہے، لوگ تو ایک ڈر سے خوف سے آتے ہیں کہ ہماری یہ نماز چھوٹ کے ہم کو کوئی گناہ نہیں مل جائے. بہت سے لوگ ثواب کے لیے بھی پڑھنے آتے ہیں، لیکن اکثریت اس میں ایسی بھی ہوتی ہے جو یہ سوچتی ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس پہ گناہ ملے گا کیونکہ اس کو. روزہ قبول نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں جی ہوگا. جی. تو ہاں تو یہ اب بات وہ ہے کہ محمد صاحب خود بول رہے ہیں کہ یہ ڈر ہے مجھے فرض نہیں ہو جائے، اور وہ 3 دن کے علاوہ آئے بھی نہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے. اور حضرت عمر جو ہے وہ لوگوں کو جوڑ کے قاری کے پیچھے
पूरे यानी पूरे रमजान भर में वो नमाज चला दी, तो क्या हक था उनको ये करने का? और दूसरी चीज, तलाक का भी वैसी दूसरी मसला है। देखो, हाँ जी जी, जी, आप कुछ बोल रहे थे, देखो बोलिए। एक एक जिहाद के अंदर ना रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस जिहाद के अंदर अब्दुल्ला बिन रवाहा मुसलमानों का अमीर होगा, अगर ये शहीद होगा तो फिर एक और सहाबी का नाम लिया, वो मुसलमानों का अमीर होगा, जाफर हम्म तैयार। और अगर ये भी शहीद हो गए फिर मुसलमान जिसको चाहे अमीर बना ले। तो हम्म जाफर बिन तैयार भी शहीद हो गए, फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए जंग के अंदर। फिर मुसलमानों ने क्या किया, खालिद बिन वलीद पे इत्तेफाक किया, उसको उससे जंग जीत ली, और रसूलुल्लाह ने उसको सैफुल्लाह का खिताब दिया। खालिद बिन वलीद, ये सैफुल्लाह का माने अल्लाह की तलवार। हम्म और उसके बाद क्या होता है कि वो उसका बड़ा नाम था, उसको डर था कि खालिद बिन वलीद का इतना बड़ा नाम है, मेरा क्यों नहीं है। तो हज़रत उमर जब खलीफा बने, सबसे पहले काम क्या किया, उसको रसूलुल्लाह ने नामजद किया, सैफुल्लाह, खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, जो अल्लाह की तलवार। और उमर खलीफा बनते हम्म हैं, सबसे पहले उसको हटाते हैं, फारग करते हैं, उसको मुअत्तल करते हैं, फारग करते हैं उसको। मैं सबसे पहले खालिद बिन वलीद को माजूल करता हूँ। उसको रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया, उमर उसको माजूल करता है, सिर्फ अपनी चौधर कायम करने के लिए। हम्म सिर्फ ये बात ये कि हम मोहब्बत की नज़र से पढ़ते हैं, जब हम उनको तनकीद की नज़र से उनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो सारे ज़िंदगी, सारे वाक़यात, हालात हमारे सामने आ जाते हैं। जी तो यकम मुहर्रमुल हराम ये एक सिलसिला है, और इसमें दूसरा वाक़या है इमाम हुसैन का, ठीक है। तो जी, ये वो फिर वाक़यात भी है। कभी एक स्ट्रीम में हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आज जी ज़रूरी था कि हज़रत उमर के ऊपर कुछ बात हो जाए, और आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें इस इल्म से फैज़ लेने का मौका अता किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाफिज़ ताहिर साहब। आप इसी तरीके से हमारे इस चैनल में जुड़ते रहिए, और इसी तरीके से आप इस्लाम की जो हकीकत है वो मुझे भी, और हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर है, और जो मोमिन जो अकीदत की पट्टी से इस्लाम को सिर्फ मानते हैं, वो इसको सुन के वो जानने वाले बने और हकीकत को कबूल करे, ताकि उनके अंदर जो एक कट्टरता है, बिना कोई सबूत के, बिना कुछ जाने, वो उनके अंदर से निकल जाए। बस हमारा मकसद यही है कि हमारे जो मुसलमान इसमें फंसे पड़े हैं, इस्लाम के दलदल में, वो इससे निकल जाएं और आज़ादी की ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। दूसरी बात, हमारा चैलेंज ये है, तमाम मुसलमान दावा करते हैं कि हज़रत उमर ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। अगर इसको साबित कर देंगे तो हम सच्चे दिल से इस्लाम को मान लेंगे। जी, क्या है थोड़ा वो क्लेम फिर से एक बार बताएंगे आप? मुसलमानों का दावा है कि हज़रत उमर ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। अगर हम्म इसको मुसलमान साबित कर देंगे दलाइल के साथ, ठीक है, तो हम्म हम मुसलमानों को सच्चा मान लेंगे, जी, वरना हम देखिए, अब कहेंगे भाई। जो भी मोमिन मौलाना या आलिम सुन रहे हैं इस बात को, वो हाफिज जी कह रहे हैं कि जो ये क्लेम किया जाता है इसका कोई सबूत नहीं। अगर आपके पास इसका कोई सबूत है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं xmuslimindian@gmail.com पर, और हम कोशिश अब करेंगे कि बाईस आपकी। 22 लाख मुरब्बा मील मक्के से आप लगाएं कितना बनते हैं, तो खुद जी पता चल जाएगा आपको। जी, किधर तक जाएगा अगर वैसा कैलकुलेट आजकल तो करें तो डिस्टेंस कहाँ तक 22 जाएगा लाख आज के, मुरब्बा मील, यानी? ये आधा पाकिस्तान तो आ जाएगा उसमें। अच्छा, मतलब यहाँ तक हुकूमत की है, हाँ जी, ऐसा मुसलमानों का कहना है। तो कोई अगर हाँ जी, आलिम सुन बाईस। रहा है इस बात को और वो इस चीज़ को साबित कर सकता है, तो मुझे आप ईमेल करिए। जो भी आपके पास दलाइल है, मैं हाफिज जी से कांटेक्ट करके उनके साथ गुफ्तगू करूंगा, और उस पे हम एक गुफ्तगू आपके साथ करा सकते हैं हाफिज जी के साथ। जी हाफिज जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे हजरत उमर के बारे में, या हम इस स्ट्रीम को ख़त्म करें?
بس یہی ہے کہ ہر ساتھی غور کرے, سوچ بچار سے کام لے. بہت سی باتیں جوڑی گئی ان کے ساتھ, بہت سی باتیں, جسے کوئی سر پیر کوئی نہیں ہے. ان سے شیطان بھاگتا تھا راستہ چھوڑ کے, اور وہ زمین پہ لات مارتے زلزلہ رک گئی. بہت سی باتیں جوڑی گئی جس کو نہ عقل مانتا ہے نہ سائنس کوئی چیز نہیں مانتی. بس ہمارے مسلمانوں سے ہو رہی ہے کہ بھئی اپنا وقت ضائع نہ کریں, تراویحوں کے اوپر لڑے نہ, اس کی بنیاد کچھ نہیں ہے. کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو, کیوں آپس میں لڑتے ہو, کیوں ایک دوسرے کی گریبان پکڑتے ہو, صرف تراویح کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو. کوئی 8 پڑھتا ہے, کوئی 20 پڑھتا ہے. یہ بھئی رسول اللہ نے نہیں کیے کام, یہ عمر کی مسلط کی ہوئی چیز ہے, سونپی گئی چیز ہے. لہذا اپنا ٹائم ضائع نہ کرو. جی. مسلمان رہو بے شک, لیکن یہ تھوڑا دوسرے مذاہب کی بھی احترام کرو, ہر مذہب کا احترام کرو, ہر دھرم کا احترام کرو. تو خود بالکل بھی بالکل. جیو, لوگوں کو بھی جینے دو. ٹھیک ہے, جی بالکل, بہت بہت ہمارا شکریہ کوئی حافظ جی. جی آپ کچھ تھینک کہہ یو, رہے تھے, کلیئر شکریہ کیجیے. جناب. جی بس ہمارے حافظ جی کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے, لائک کریے, چینل کو سبسکرائب کریے. حافظ جی ہمارے چینل پہ آتے رہیں گے اور الگ الگ موضوع پہ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں گے اسلام کی حقیقت. آپ سب سے صرف ان کی یہ گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور سپورٹ کرے, سبسکرائب کرے, اور وہ ہمارے اس چینل پہ غور جی غور کریں, فکر کریں. غور جی ہم غور کی دعوت دیتے ہیں. غور کریں, فکر کریں, غور کریں, فکر بالکل. کریں. ہر بندہ غور کرے, عورت غور کرے, مرد غور کرے, بوڑھا غور کرے, نوجوان غور کرے. ہماری بات غلط ہو, دیوار کے ساتھ مار دے اس کو. بات یہ جی غور کرے بس. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. بائے بائے, گڈ بائے. جی بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا جو یہ اسٹریم دیکھیں گے, آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ وقت نکال کے اس کو دیکھیں گے. پھر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے اور سبسکرائب کرے. دوستو اپنا خیال رکھے. جے ہند, وندے ماترم.